सूरत अल-बक़रा का रुकू नंबर 31, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं नोट करते हैं हम। इसमें सबसे पहले बेवा की इद्दत और का ज़िक्र आप पढ़ेंगे, जिसमें कि 4 माह और 10 दिन का ज़िक्र है। और इसमें जो इद्दत है ये है रुक जाना। ये बेसिकली औरत निकाह करने से, आराइश व ज़बाइश करने से रुकी रहेगी, दूसरी जगह निकाह नहीं कर सकती और अपने खावत का सोग मनाएगी। दौरान इद्दत औरत की ज़हनी कैफियत का लिहाज करते हुए मर्दों को इजाज़त नहीं दी गई कि औरत को पैगाम निकाह दें। इशारतन आप कोई बात कर सकते हैं ताकि उसको भी उम्मीद हो जाए। 242, 237 और 241 इन आयात में बग़ैर रुख़्सती के तलाक़ का ज़िक्र आता है। बग़ैर रुख़्सती के अगर तलाक़ हो, यानी मर्द और औरत की खलवत सहीहा नहीं हुई, तो औरत को पर कोई इद्दत नहीं। औरत अगर हक महर है उसका मुकर्रर किया जा चुका तो आधा अदा करना होगा। अगर महर मुकर्रर नहीं तो तोहफ़े तहाइफ़ देकर रुख़सत करना होगा। और इस पर औरत अपनी फ़ौरन अपने तलाक़ के बाद दोबारा निकाह कर सकती है। 238 to 239 तमाम नमाज़ों की हिफाजत करनी है, कुरान पाक ने हमें बताया, मगर ख़ास तौर पर हिफाजत करनी है सलातुल वुस्ता की, जो किसी मुफस्सिर की ज़बान में नमाज असर है, और कुछ कहते हैं कि वो नमाज इसको अदा करने के लिए आपको स्पेशल टाइम निकालना पड़े और वक़्त और आपकी नमाज में पुल कॉन्फ्लिक्ट हो, तो नमाज अदा करनी है। खौफ की हालत में भी नमाज माफ़ नहीं, ख्वाह आप पाप्यादा हैं यानी पैदल हैं, ऑन फुट हैं, या आप किसी सवारी पर हैं, आप चलते फिरते भी नमाज अदा करेंगे। तो इससे आपने ये सीखा कि नमाज किस कदर अहम फरीज़ा है। आयत नंबर 236 से हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। रुकू नंबर 31 है आपके सूरत अल-बक़रा का, और पारे का रुकू नंबर 14 हम लोग पढ़ चुके हैं। रुकू नंबर 15 से हम तलावत का आगाज़ करेंगे। आयत नंबर 236 से पढ़ना शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला जुनाहा अलैकुम, तुम पर कोई गुनाह नहीं, इन अगर तल्लक़तुम, तुम तलाक दे दो, अन्निसा औरतों को, फलमा जो लमना तमस्सुहुन्ना, तुमने उन्हें हाथ लगाया, औ या तफरीज़ु, तुमने मुकर्रर किया हो, लहुन्ना उनके लिए, फरीदा कोई हक महर, व मत्तिउहुन्ना और उन्हें मुताए तलाक दो। यानी क्या मतलब है, उनको तलाक के का कोई फ़ायदा पहुंचाओ जो उसने तुम्हारे उसमें तुम्हारे निकाह में रहकर उसने जो थोड़ा सा भी अरसा बग़ैर रुख़्सती के भी अगर गुजारा है, तो उसे तुम्हारी निकाह में आने का कोई फ़ायदा होना चाहिए। तो मुताए तलाक कोई तोहफ़ा कुछ भी हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में हमें क्या बताया, अल्लाह ताला ने हमें ये बताया कि तुम पर कोई गुनाह नहीं है अगर तुम औरतों को तलाक दे दो, जब तक तुमने उन्हें हाथ ना लगाया हो। हाथ ना लगाया हो कनायतन बात है, यानी रुख़्सती से पहले तलाक की सूरत में अगर औरत का हक महर मुकर्रर नहीं किया गया तो उसको शोहर की तरफ से कुछ मुताए तलाक दिया जाएगा। अगर औ तफरीज़ु लहुन्ना, फरीज़ा का मतलब ये है कि अगर तुमने उसको रुख़्सती भी ना हुई हो और अभी हक महर भी मुकर्रर ना हुआ हो, अभी सिर्फ निकाह हुआ हो और तलाक की नौबत आ जाए, तो उस सूरत हाल में हक महर चूँकि नहीं मुकर्रर किया गया तो मत्तिउहुन्ना सामान दो, मुताए तलाक दो, कोई तोहफ़ा दे दो, वुसअत वाले पर, अलल मुक़तिरी उसकी ताकत के मुताबिक है। यानी जो खुशहाल हैं, जिनको अल्लाह ने ज़्यादा मालो दौलत से नवाजा है, वो अपनी ताकत के मुताबिक उस पर ख़र्च करेंगे। व अलल मुक़तिरी और तंग दस्त अपनी माली हैसियत के मुताबिक उस पर ख़र्च करेंगे। ये सामान अदा करना नेक लोगों पर लाजिम है। सामान मारूफ तरीके के मुताबिक अच्छे तरीके से, बड़े ही इज़्ज़त व इकराम के साथ बहुत अच्छे तरीके से अदा करना नेकी करने वालों पर ये बहुत अहम है। क्योंकि जब लड़की और लड़के की आपस में किसी भी वजह से तलाक रोनुमा होती है, तो दोनों के दिलों में जो कल्फतें, जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ शिकायत दो फैमिलीज़ के दिलों में पैदा हो रही होती हैं, अल्लाह ताला ने हमें लतीफ़ सा इशारा दिया कि ये नहीं होना चाहिए। मामलात को बड़े ही एहसन तरीके से सेटल होना चाहिए। और आप अगर ज़ाहिर है कि किसी न किसी वजह से तलाक रोनुमा हो रही है, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उस चीज़ पर बड़े ही एहसन तरीके से स्टैंड लें, ना कि उस जिसको आप रुख़सत कर रहे हैं उसको आप धक्के देकर और बदतमीज़ी करके रुख़सत करें। ये अगर आप नेक बंदे हैं, अल्लाह की नज़र में गुड बंदे हैं, तो फिर आप ये काम करेंगे कि अपनी तरफ से उनको अच्छे अल्फाज के साथ, ऑब्वियसली जब आप किसी को तोहफ़ा देते हैं
हैं तो आप उठा कर नहीं फेंक देते उसको, उसके आगे तोहफे को बड़े अदब और एहतराम से, बड़े इज़्ज़त और इकराम से रखें और उसको इज़्ज़त और इकराम से अपनी निकाह के बंधन से आज़ाद करें। तो हम इस 236 आयत को फिर पढ़ते हैं। वला जुनाहा, और ला जुनाहा नहीं है गुनाह, अलैकुम तुम पर, इन अगर तल्लक तुम तलाक दे दो, अन्निसा औरतों को, माँ जब लाम ना तमस्सुहुन्ना तुमने उन्हें छुआ हो, औ या तफरीज़ू तुमने मुकर्रर किया हो, लहुन्ना उनके लिए, फरीज़न कोई हक महर, वमत्तिउहुन्ना और उन्हें मुताए तलाक देकर रुखसत करो, निकाह का जो आपके निकाह में वो रही उसका थोड़ा बहुत उनको फ़ायदा पहुँचाएँ। अलल मूसिई खुशहाल पर, क़दरुहु उसकी हैसियत के मुताबिक है, व अला और ऊपर, अल मुक़तिरी तंग दस्त पर, क़दरुहु उसकी हैसियत के मुताबिक है, मताअन खर्च बिल मारूफ़ी दस्तूर के मुताबिक, हक़्क़न लाजिम है, अलल मुहसिनीन नेकों पर। आयत नंबर 237 पे, व इन और अगर तल्लक़्तुमूहुन्न तुम उनको तलाक दे दो, मिन क़ब्लु इससे पहले, अन तमस्सुहुन्ना कि तुमने उन्हें हाथ लगाया हो, वक़द फ़रज़तुम और तुम मुकर्रर कर चुके, लहुन्ना उनके लिए, फ़रीज़ा हक़ महर। अब सूरत नंबर 2 ये है कि आपने औरत को तलाक दे दी और हक़ महर मुकर्रर था, तो फिर क्या करना है, फ़निस्फ़ु तो आधा हक़ महर है, माँ जो फ़रज़तुम तुमने आपस में सेटलमेंट की। यानी अल्लाह ताला का ये इंसाफ देखिए कि औरत को भी मुकम्मल तौर पे महरूम नहीं किया और मर्द भी मुकम्मल तौर पर बर्डन नहीं डाला। तो ये मामलात को सेटल करने का तरीका है कि किसी एक फरीक की तरफ वाज़िया झुकाव नहीं होना चाहिए। और ये अक्सर हमारे घरों में होता है कि अगर कोई गरीब या कमज़ोर है तो जो अमीर या ताकतवर है उसको प्रेशराइज़ किया जाता है, यार तुम्हारा छोटा भाई है, कोई बात नहीं, तुम दे दो, तुम माफ़ कर दो, चलो तुम्हारी सास है वो बदतमीज़ी करती है, चलो तुम उसका एहसास कर लो, चलो ये तुम्हारी नंद है अपने घर से उजड़ के आई या नहीं काम करती, चलो कोई बात नहीं तुम कर दो, तुम्हें कौन सा फ़र्क पड़ जाता है। कुरान का ये असलूब नहीं है। कुरान दोनों फ़रीक़ैन के ऊपर जिम्मेदारी रखता है कि हक़ महर पूरा औरत का हक़ था। औरत को कहा भाई तुमने उसको फ़ायदा नहीं पहुँचाया, ना खिदमत दी, ना उसको लज्जत दी, इसलिए तुम पूरे की हक़ तो रखती नहीं हो। लेकिन दूसरी तरफ मर्द को ये कहा कि चलो तुम बड़े हो, उसको हक महर अदा लाजमी करो आधा, अगर आधा नहीं इल्ला, हाँ अब अल्लाह ताला ने एक, देखें कि हमारे दीन इस्लाम का एक असलूब या मिजाज ये है कि वो एक बेयर मिनिमम बताता है और फिर एक एक्सीलेंट लेवल बताता है। तो एक्सीलेंट लेवल दोनों साइड पे अल्लाह ने बता दिया। औरत की साइड से एक्सीलेंट लेवल क्या है कि चूंकि उसने उसको कोई खिदमत या कोई लज्जत नहीं पहुंचाई, इसलिए याफूना लड़की के वर्सा माफ़ कर दें, लड़की खुद माफ़ कर दे, औ याफू वल्लज़ी या माफ़ कर दे, यानी आधा जो वो दे रहा था वो पूरा दे दे वो शख्स बियदिही जिसके हाथ में उक़दतुन निकाह, निकाह की गिरा है, यानी जिसने निकाह तोड़ना है या निकाह जोड़ना है। ऑब्वियसली ये शोहर होगा इस केस में। तो जो शोहर है अगर वो हक़ महर पूरा अदा कर दे तो भी वो कर सकता है एहसान करके, और लड़की के वर्सा पूरा हक़ महर माफ़ करें तो कर सकते हैं एहसान करके। लेकिन जो एक असूल है वो ये है कि आपने आधा देना है लड़के ने और आधा लड़की वालों ने माफ़ करना है। तो बहुत ही प्यारा यहाँ पर हमें एक असूल मिल गया और बहुत ही अच्छी नसीहत मिल गई। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो घरों में मामलात को सेटल करते हैं, दो भाइयों के मामलात को, दो बहनों के, भाई बहन के, बीवी और अपनी माँ के, बहन और बीवी के, ये मामलात जिनके हाथ में अल्लाह ताला ने ये दस्तार रखी है, उनको अल्लाह ने बताया है कि कभी भी किसी एक को मुकम्मल तौर पर प्रेशराइज़ करके उससे उसका हक़ ना ले लें, बल्कि दोनों को कहें, एक को कहें अपना हक़ थोड़ा छोड़ दें, दूसरे को कहें चले आप थोड़ा सा एहसान करें। और उससे अगला दर्जा एहसान का क्या है, जैसा कि अल्लाह ने बताया कि अगर मर्द के हाथ में उक़दतुन निकाह है तो वो पूरा महर दे दे, औरत अपनी तरफ से एहसान करते हुए पूरा छोड़ दे। दोनों को चॉइस है, यानी एहसान का दर्जा ऑलवेज़ आपके सामने मौजूद है। आप अपने इखलाक को बेहतर करने के लिए अच्छी चॉइसेस की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जो बेयर मिनिमम है वो आपको अल्लाह ने बता दिया। व अन तफ़अल, और अगर तुम माफ़ कर दो, यानी ये मर्दों को अल्लाह कह रहे हैं कि चूँकि तुम्हें अल्लाह ने कव्वाम बनाया है, हकम बनाया है, घर के मामलात में बड़ा बनाया है, तुम्हें ये इख्तियार दिया है कि तुम निकाह तोड़ सकते हो, जोड़ सकते हो, तुम रुजू कर सकते हो, चूँकि तुम अपने मुकाम में औरत से बुलंद हो, इसलिए उसको माफ़ कर दो, ये तुम्हारे लिए तक़वा के करीब
تر ہے اس کو معاف کر دو، یعنی اس کو پورا مہر ادا کر دو. اور یہ عام زندگی کے معاملات میں بھی مردوں کو یہی نصیحت قرآن کرتا ہے کہ آپ عورتوں کو معاف کرتے رہیں اگر ان سے کوئی خطا یا کوئی بھی اور ہو جاتی ہے سرزد، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو یہ تقوی کے زیادہ قریب تر ہے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یاد رکھنا آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا، ایک دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دیتے ہی رہنا. یہ ہے میرڈ لائف کی ایک اتنی پیاری نصیحت جو کہ اس کے پورے سلسلے کے اینڈ پہ اللہ لے کر آیا ہے کہ اپنے آپس میں ایک دوسرے کو ہمیشہ احسان کی روش پر چلتے رہنا. ان اللہ، بے شک اللہ، بما اس کے جو تعملون تم کر رہے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اگر تم انہیں اس سے پہلے طلاق دے دو کہ انہیں ہاتھ لگاؤ اس حال میں کہ تم ان کے لیے کوئی مہر مقرر کر چکے ہو، تو تم نے جو مہر مقرر کیا ہے اس کا نصف ادا کرنا لازم ہے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں. یا وہ شخص کون معاف کر دے؟ لڑکی کے ورثہ معاف کر دیں، یا وہ شخص معاف کر دے کون؟ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی مرد. اور یہ بات کہ تم معاف کر دو، یعنی لڑکوں کو، مردوں کو، شوہروں کو کہا جا رہا ہے کہ پورا مہر ادا کر دو، یہ تقوی کے زیادہ قریب تر ہے. اور پھر اللہ نے اس سیٹلمنٹ میں ہمیشہ کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ ہمارے لیے قیامت کے دن تک رکھ دی، میاں اور بیوی کے معاملات میں معاف کر دو، احسان کرنا نہ بھولو. ایک دوسرے کے معاملات کو ہمیشہ خوش دلی سے اور احسان کے ساتھ ڈیل کرتے رہو، بے شک اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے. آگے آ جائیے آیت نمبر 238 پر، رکوع کی آیت نمبر. حافظو، حفاظت کرو، علی الصلوات، نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی نماز کی، وقوموا، اور کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، اوبیڈینٹ ہو کر، اپنی فرما بردار ہو کر، اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ. تو 177 آیت کے آغاز سے آغاز ہوا تھا احکامات کا اور اللہ کی عبادات کے مسائل کا. پہلے اللہ نے قصاص کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد وصیت کے احکامات بتائے، روزوں کے احکامات بتائے، حج کے احکامات بتائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساری ازدواجی زندگی کی جو فیملی افیئرز ہے اس کے بارے میں گائیڈ کیا کہ کیسے نکاح ہوگا، کیسے طلاق ہوگی، طلاق کی کیا عدت ہے، بیوہ کی کیا عدت ہے، اس کے بعد رضاعت کے کیا احکامات ہیں. اور لاسٹلی پھر اللہ نے دوبارہ ہمیں نماز کا بتایا. آغاز نماز سے ہوا تھا اور اختتام نماز پہ ہوا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نماز کس قدر اہم اصول ہے اور کس قدر دنیا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں، ان پر مداومت، ان پر ہمیشگی کیسے ممکن ہے جب آپ ڈیلی ڈوز اپنے اندر ایمان کی تازہ رکھیں اور اپنی اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے اپنے روحانیت پر فوکس کریں، یعنی اللہ سے تعلق مضبوط کریں. تو پہلے میں اللہ نے فرمایا تھا اقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. 177 آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھایا تھا کہ اپنے عقائد کی اصلاح کے ساتھ، انسانوں پہ خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ عبادات پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. اب دوبارہ یہاں پہ یہ بتا دیا کہ ایکچولی یہ سارے معاملات اس بندے کے لیے اہم ہوں گے جو اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے. دوسری چیز جو اسے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اسی سورۃ البقرہ کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر قتال اور جہاد کی فرضیت کے احکامات نافذ کیے کہ اب مسلمان سیلف ڈیفنس وار کر سکتے ہیں. اس صورتحال میں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چونکہ پہلے حالت امن میں نماز کا ذکر تھا، اب حالت جنگ میں اور ہنگامی حالات میں نماز کا ذکر ہے. تو اس صورتحال میں بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نمازوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ نماز وسطیٰ کی. الوسطیٰ کا لفظی مطلب ہوتا ہے درمیانی نماز، یعنی اگر آپ پورے دن کی 5 نمازوں کا اندازہ لگاتے ہیں تو وہ نماز عصر بنتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دور میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو عصر کے وقت سے جو ظہر سے عصر کا وقت تھا وہ کاروبار کا پیک ٹائم تھا، کیونکہ عصر کے بعد کاروبار کو وائنڈ اپ کرنا ہوتا تھا اور مغرب تک انہوں نے اپنے پورے معاملات کو سمیٹ کر اپنے گھر جانا ہوتا تھا، بیکاز وہاں پہ کوئی لائٹنگ یا اس طرح سے کوئی سین نہیں تھا. تو اس وقت پھر نماز پڑھنا اور کاروبار کو سمیٹنا ایک بہت مشکل کام تھا. یہ پل کانفلکٹ تھی. لیکن یہ ہر انسان کی اپنی
سچویشن میں صلاۃ الوسطیٰ ہو سکتی ہے، جیسے گھریلو خواتین ہیں ان کے لیے نماز ظہر ہو سکتا ہے کہ وہ بہت صلاۃ الوسطیٰ ہو کہ ایک طرف کام کا بوجھ، ایک طرف انہوں نے نماز ادا کرنی ہے، بچے اسکول سے آ رہے ہیں، گھر کی ملازمہ گھر آئی ہوئی ہے، صفائیاں کرنی ہے، کچن کے برتن دھونے ہیں، ایک طرف مشین لگائی ہوئی ہے اور ایک طرف نماز کا ٹائم گزر رہا ہے. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نماز کو جلدی سے، تیزی سے ضائع نہیں کر دینا، نماز کو بڑے اچھے طریقے سے اور حفاظت سے ادا کرنا ہے. اور نماز کو اپنے اول وقت پہ ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز اپنے وقت پر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب عمل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کے لیے قانتین یعنی فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ. اب چونکہ نماز کی بات آ گئی تو اس میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز میں ہمیں مکمل طور پر الرٹ رہنا ہے. ایسی کوئی حرکت نہ ہو جس سے یہ لگے کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھا. یعنی جیسے بچے نماز پڑھتے ہیں نا کہ کسی کو چٹکی کاٹ دی، پھر اس کے بعد ہنس لیا، پھر اس کے بعد ادھر سے ہو کے آئے اور پھر آ کے نماز پڑھ لی. اور اس کے علاوہ جو بڑے بھی ہیں، کبھی دوپٹہ ٹھیک ہو رہا ہے، کبھی ادھر ادھر دیکھا جا رہا ہے، کبھی گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ کبھی ان کو خارش ہو رہی ہے. ایسا کچھ نہیں کرنا. نماز جو ہے وہ ایکچولی ہماری اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ڈیلی 5 ٹائمز پہ ٹریننگ ہے. تو اس میں آپ نے بڑے ہی عاجزی سے، فرما برداری سے، الرٹ ہو کر کھڑے ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہاں سے سکوت بھی، خاموشی بھی مراد ہے. زید بن عامر فرماتے ہیں، زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے تھے. کوئی بھی شخص اپنے دوسرے بھائی سے جو نماز میں ہوتا اپنی کسی ضرورت کے لیے بات کر لیا کرتا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. تو ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا اور باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا. آیت نمبر 232-39 پہ آ جائیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تمہیں ڈر ہو، یعنی اب صلاۃ الخوف کا ذکر ہے جو کہ انیشیل احکامات تھے. اگر صلاۃ خوف ہو، تمہیں ڈر ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا تو یا تو پیادہ پا مطلب پیدل اپنی اون فٹ نماز پڑھ لو، اور رکبانن یا سواری پہ نماز پڑھ لو. اب دیکھیے کہ خفت کا جو لفظ ہے یہ اپنی وسعت میں بہت جامع ہے. اس میں دشمن کا خوف بھی آ سکتا ہے، ٹرین چھوٹنے کا خوف بھی آ سکتا ہے، گاڑی چھوٹنے کا خوف بھی آ سکتا ہے، اور نماز کا وقت چھوٹنے کا خوف بھی آ سکتا ہے. جیسے کہ اکثر لوگ جاب کرتے ہیں، واپس آتے ہیں تو ڈیلی ان کی ایک روٹین ہے کہ انہیں ٹریول کرنا ہے صبح اس ایک مخصوص وقت پر. اس ٹائم پہ ہو سکتا ہے ٹریفک جام ہو، گھر پہنچتے پہنچتے نماز اثر ختم کا وقت نکل چکا ہو. تو اس صورت میں پھر سواری پر نماز ادا کرنے میں اس آیت کی روح سے ان کو اجازت ہے. اور ان کیس کہ آپ بہت ہی زیادہ کوئی بارش ہو رہی ہے اور آپ نے چلتے ہی رہنا ہے بیکاز آپ کسی قافلے کا حصہ ہیں، آپ کسی سائڈ پہ نہیں بیٹھ سکتے، سائڈ قافلے سے ہٹ جائیں گے تو آپ کا گائیڈ چھوٹ جائے گا. آپ کو بس انہوں نے یہ آرڈر دیا ہوا ہے کہ یہ جو آپ کی ڈیوٹی ہے آپ نے بس اس کو چل کے ادا کرنا ہے. یا یہ کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں پہ ایک ٹریول میں کچھ لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں، کوئی آپ کی وجہ سے نہیں رک رہا، لوگوں نے پہلے نماز پڑھ لی، آپ کی چھوٹ گئی، پھر آپ پیدل بھی اللہ اکبر کرتے ہوئے اپنے ہاتھ باندھے چلتے رہے، سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، اشارے سے رکوع کر لیں، اشارے سے سجود کر لیں، لیکن آپ نے نماز نہیں چھوڑنی. اگر آپ گاڑی میں ہیں، آپ یہاں سے کسی دوسرے شہر ٹریول کر رہے ہیں، آپ نے ظہر کی نماز ادا کر کے بیٹھے، مغرب اور عصر اور مغرب کا وقت درمیان میں آ رہا ہے، اب ایک پوری بس آپ کی وجہ سے تو نہیں رکے گی، باوضو ہو کے بیٹھیے، ظہر کا وقت ادا ہو، ظہر کا وقت ہو تو ظہر کا وقت سواری میں نماز ادا کر لیں، عصر کے وقت کر لیں. اگر پاسبل ہو گاڑی کہیں رکتی ہے تو آپ وہاں پر 2 نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں. تو اس سے جو ہمیں چیز سمجھنے اور سیکھنے کو ملی وہ یہ ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اکارڈنگ ٹو دا سچویشن چیزوں کو مینج کرنا، اکارڈنگ ٹو دا سچویشن چیزوں کو ٹیکل کرنا سکھایا ہے. یہ جس بندے کو یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ سچویشن کے مطابق اپنے معاملات کو ٹیکل کر لیتا ہے، وہ بندہ بھی بڑا وائز ہو جاتا ہے. پھر اس کے جو ہر چیز ہے وہ اسپک اینڈ اسپین اور مینج ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو کوکنگ کی ایگزامپل دیتی ہوں کہ ہم خواتین ہیں، ہمارا کوکنگ سے زیادہ ریلیشن ہوتا ہے. تو کوکنگ میں مثال کے طور پر اب ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پورے مسالے پیسیں اور پورے ٹائم لگا کے بریانی پکائیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جگاٹ لگا کے کوئی سپیڈ کام کر لیں. تو ڈپینڈنگ آن دا اویلیبلٹی آف ٹائم آپ اپنے کام کی جو ریسیپیز ہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں، اپنے کام کو آگے کر سکتے ہیں. اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو کیسے آپ نے
پہلے سے مسالہ وغیرہ بنا کے فریز کیا ہوا ہو کہ آپ بس آئیں اور آپ جلدی جلدی کھانا تیار کر لیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دین اسلام ہمیں سکھا رہا ہے. اس سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے اہم رکن پہ ہمیں یہ بتا دیا کہ آپ کا کام زیادہ ہے, آپ نہیں کر سکتے, آپ کو خوف ہے, آپ صلاۃ القصر ادا کر دیجئے, 4 رکعتوں کو 2 میں کنورٹ کر دیں, ان کے فرائض ادا کر دیں, نوافل چھوڑ دیں. یہ کرنا ہے ہم نے, لیکن نماز نہیں چھوڑنی. اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. اور جب تم امن میں آ جاؤ, اب دیکھیے کہ یہ امن کیا ہے کہ آپ اطمینان ہیں, مطمئن ہیں, گھر میں ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, تو پھر آپ نماز کو اپنے وقت پر ادا کیجئے, پورے التزام کے ساتھ ادا کیجئے, پوری رکعات کے ساتھ ادا کیجئے, جماعت کا اہتمام کیجئے, اس کے بعد کے اذکار ادا کیجئے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ, تو ذکر کرو اللہ کا, كَمَا عَلَّمَكُمْ, جیسے اس نے تمہیں سکھایا, مَا لَمْ, جو نہ تکونوا تھے تم, تعلمون, جانتے. تو اس سے ہم نے جو چیز سیکھی وہ یہ سیکھی کہ ڈر ہو کسی بھی قسم کا تو نماز کو چینج کیا جا سکتا ہے, خواہ وہ دشمن کا ہو, خواہ وہ آپ کی عام زندگی میں کوئی حالت خوف ہو, یا آپ کا دشمن کا خوف ہو, تو آپ اپنی مورچوں پر چلتے پھرتے اپنے یونیفارم میں, جوتا بھی اتارنے کی آپ کو اس میں ضرورت نہیں, آپ نماز کو نہیں چھوڑیں گے, وقت ہے تو ادا کریں گے. اور جب آپ امن میں آ جائیں گے تو اپنی نماز کو پورے التزام کے ساتھ اور پورے اچھے طریقے سے ادا کریں گے, ڈیپینڈنگ آن دا اویلیبلٹی آف ٹائم. اپنی سچویشن کے مطابق اپنی چیزوں کو کم یا زیادہ ہم کر سکتے ہیں. 40 والذین, اور وہ لوگ یتوفون, جو وفات پا جائیں, منکم, تم سے, ویذرون, اور چھوڑ جائیں, ازواجن, بیویاں, وصیتاً, وصیت کریں, لازواجہم, اپنی بیویوں کے لیے, متاعاً, نفقہ دینے کی, الی الحول, 1 سال تک, غیر, بغیر, اخراج, نکالے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور ان کی بیویاں ہوں, یعنی وہی متعلقہ جو بیوہ عورتوں کی عدت کے حوالے سے پہلے آپ نے پڑھا, عورتوں کو کیا پابندی ہے, یعنی عورتیں اپنے شوہر کی وفات کے بعد 4 مہینے 10 دن تک اپنے شوہر کا سوگ کریں گی. اب یہ شوہر کے ورثاء کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ایسا نہ کرنا کہ عورتوں کو ان کے گھروں سے نکال دو, اگرچہ کہ ان کی شریعت نے ان کا حق بھی مقرر کر دیا ہے اور ان کو پورے اس کے شوہر کی جائیداد میں پورے کا پورا حصہ بھی دے دیا ہے. لیکن اب یہ ان کے لوگ, یہ جو اس کے لواحقین ہیں, اس مرنے والے کے, ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ گڈ ول جیسچر کریں اور ان کے گھروں سے نہ نکالیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر وہ خود نکل جائیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن 1 سال تک, ظاہر ہے کہ ایک عورت اگر شادی کرنا چاہتی ہے, ایک دوسری جگہ پہ شفٹ ہونا چاہتی ہے, تو 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ ہو جائے گی. لیکن اگر وہ اس کے بچے ہیں, وہ شادی نہیں کرنا چاہتی, وہ دوسری جگہ پہ شفٹ نہیں ہونا چاہتی, اینڈ شی از فیلنگ نوسٹالجک اباؤٹ ہر ہسبینڈ, اور تمام وہ ساری چیزوں کے بارے میں, تو جو اس کے لواحقین ہیں وہ کہیں کہ بھائی تمہاری تو عدت ختم ہو گئی ہے, 4 مہینے 10 دن کے بعد تم یہاں سے نکلو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گائیڈ کیا ہے. کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آیت منسوخ ہو چکی ہے 4 ماہ 10 دن کی عدت سے, 4 ماہ 10 دن کے بعد اب 1 سال کی یہ والی آیت منسوخ ہے. حالانکہ اس میں عورت کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. یہ نصیحت عورت کے جو سسرال والے ہیں ان کو کہی جا رہی ہے. غور سے اگر ہم پڑھیں تو کہ واضح حکم یہی ہے کہ 4 مہینے 10 دن کے اندر یہ ایک شرعاً پابندی ہے کہ عورت نکاح نہیں کر سکے گی, اپنے آپ کو انتظار میں رکھے گی اور بناؤ سنگار نہیں کرے گی, اپنے خامد کا سوگ منائے گی. یہ عدت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ 1 سال تک اگر اس گھر میں رہنا چاہیں تو گھر والے اس کو نہیں نکالیں گے, اس کو خرچہ بھی دیں گے, اس کے گھر کا رینٹ بھی اگر وہ ہے تو وہ دیں گے, اس کو کھانا پینا بھی دیں گے. یعنی 1 سال تک اس عورت کو وہ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں گے. 1 سال کے بعد وہ سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اب آپ اپنے ہم یہ گھر دے دیں, یا جو بھی ان کا ایک سین ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن, پس اگر خرجنا, وہ خود نکل جائیں, یعنی اس سے پہلے ہی 6 مہینے سے سال پورا نہ کریں, 4 مہینے 10 دن کی عدت تو گزارنی ہے, اس کے بعد 6 مہینے میں نکل جائیں. تو دیکھیں نا, اس میں یہ ایک فلیکسیبلٹی دے دی نا اللہ تعالیٰ نے کہ اب اوبیسلی آپ 4 مہینے 10 دن میں تو عورت نے گھر سے نہیں نکلنا, تو اگر اس نے اپنا گھر چینج کرنا ہے یا اس نے کوئی اور مسائل اس کے گھریلو اس کی شوہر کے وفات کے بعد ہیں, تو وہ کسی سے ملے گی, ڈسکس کرے گی, کوئی نیا گھر ارینج کرے گی, وہاں سے اس کو موو کرے گی, اپنے بھائیوں سے بات کرے گی, تو اوبیسلی تھوڑا ٹائم چاہیے اس کو. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ورثاء ہیں, اس لڑکے کے جو بھائی بہن ہیں, جو اس کا گھر, ان
کو کہا ہے کہ آپ تھوڑا سا توقف کریں, اس عورت کو تھوڑا سا ٹائم دیں تاکہ وہ اپنے گھر سے نکل کر اپنے جو باقی مسائل ہیں اس کو حل کر لے, اور وہ 1 سال سے پہلے اس کو گھر سے نکلنے کے لیے نہیں کہیں گے, غیر اخراجن بغیر نکالے. فَإِن پس اگر وہ خرچ نہ خود نکل جائیں, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تم پر کوئی گناہ نہیں, فی اس معاملے میں ما جو فعلنا وہ کریں, فی انفسہن اپنے بارے میں, من معروف دستور کے مطابق اچھے طریقے سے کریں, اور اس میں وہ رہائش چینج کرنے کا بھی ہو سکتا ہے, اس میں نئی شادی کا بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں جو کچھ بھی وہ فیصلہ اپنے بارے میں کرتی ہیں ان کو کرنے کی اجازت ہے. تو اس میں ایک چوائس بہت اہم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا کہ ایک آزاد انسان اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کے لیے اس کو جو چوائس اللہ نے دی ہے اس میں کوئی بھی خلل اندازی نہ کرے. تو وہ جو اپنے بارے میں کرتی ہیں من معروف اچھے طریقے سے, اس پر ان کو کوئی حرج نہیں, کوئی آر نہیں دلائے گا. اگر کوئی شادی کر لے عورت تو تم نے تو بوڑھے وقت میں آ کے شادی کر لی, لو بھائی تم تو اپنے خاوند سے تو بڑا پیار کرتی تھی, بچوں کو چھوڑ کے شادی کر لی, یعنی کچھ بھی اگر وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرتی ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ شادی ہو سکتی ہے, وہ بچوں کو کی شادیاں, بچوں کو کے بعد اپنی منگنی, واٹ ایور, اس کو کوئی آر نہیں دلائے گا. اللہ غالب حکمت والا ہے. اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں, وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نکالے بغیر خرچہ دینے کی وصیت کریں, ان کو ان کے ورثاء کے اوپر ہے. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اس معاملے میں جو وہ خود اپنے بارے میں کریں اچھے طریقے سے, تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی تم ان کے معاملے میں زیادہ ممے خانہ بنو کہ دیکھو جی دیکھو ہمارے خاندان کی عزت خراب کر دی, فلاں سے شادی کر لی, فلاں جگہ پہ چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اگلی آیت 241 پہ آ جائیے. اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا ہے وَلِلْ اور واسطے مطلقاتی مطلقہ عورتوں کی متاعن نان نفقہ دینا ہے, بالمعروف دستور کے مطابق, حقاً حق ہے, علی المتقین پرہیزگاروں پر. اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دے دی گئی ہو, ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دے دی گئی ہے کچھ نہ کچھ سامان دینا ہے معروف طریقے سے, لازم ہے, پرہیزگاروں پر یہ حق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو عورتیں طلاق دے دی گئی ہوں اور ان کا حق مہر مقرر نہ کیا گیا ہو, ایسی عورتوں کو جب شوہر گھروں سے رخصت کریں تو ان کو کوئی نہ کوئی متاع طلاق کوئی گفٹ وغیرہ دل جوئی کے لیے, ان کی دل پشوری کے لیے, تاکہ یہ کپڑوں کا جوڑا, کوئی سامان, کوئی جیولری, کوئی موبائل فون, وٹ ایور جو بھی آپ کی حیثیت کے مطابق ہے دے کر اس کو رخصت کریں. یہ حق ہے متقین پر, جس نے ہمیں یہ بتایا کہ جب آپ کے معاملات منقطع ہو رہے ہوں اور راستے جدا ہو رہے ہوں, اس وقت بھی آپ نے احسان کی روش کو اپنی زندگی سے نہیں نکالنا. اگلی آیت پہ آ جائیے, آیت نمبر 242. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتہ اپنے احکامات. یہ سارے احکامات اس لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل سے کام لو. یعنی نکاح, طلاق اور یہ سارے جو بھی معاملات ہیں گھریلو زندگی کے, یہ اللہ کے وزڈم, اللہ کی عقل, اللہ کی حکمت سے ہمیں دیے گئے ہیں, اس لیے ان پر عمل کرنا چاہیے. اور ہمیں انہی سے لے کر انہی پر عمل کرنے کے بعد اپنی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. تو یہاں پر آ کر ہمارا رکوع نمبر 31 اور پارے کا رکوع نمبر 15 مکمل ہوا. اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کو پڑھنا, سمجھنا, عمل کرنا ہماری زندگیوں میں اس پر, اور اس کی درس و تدریس کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. آمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم.